अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का हमारे इस्लाम और अहले सुन्नत चैनल पर खुश आमदीद है। हम बात करेंगे आज अहले अरब की सखावत और फयाज़ी पर। सखावत और फयाज़ी यानी दरिया दिली, जेनरसिटी जिसे कहते हैं, जो कि अरब की खसूसियतों में से सबसे आला खसूसियत है और सारे दुनिया में जितने भी कौम आबाद हैं उन सब से इस क्वालिटी में, सखावत के मामले में सबसे अलग और सबसे आला है अरब कौम। लिहाजा हम अहले अरब की सखावत यानी दरिया दिली और उनकी फयाज़ी पर, उनकी मेहमान नवाज़ी पर ज़िक्र करेंगे, जो इनके अंदर इतनी ज़बरदस्त थी कि उस जैसी किसी के अंदर नहीं थी। और इस वजह से, इनकी इस दरिया दिली की बुनियाद पर, इस सखावत की वजह से सारी दुनिया में मशहूर थे। ठीक है, लिहाजा हम इस टॉपिक को इस वजह से ज़िक्र कर रहे हैं, आपको फिर से याद दिला दें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरबी हैं। तो अरबी जो कि अरब में रहा करते थे, वो जो कि रेगिस्तानों पर मुश्तमिल एक मुल्क है, जो कि क़हत सालियों कई साल वहाँ पर हुआ करती थी। फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ पर पैदा हुए। अल्लाह ने उन्हें वहाँ मबऊस फरमाया। तो क्यों पैदा वहाँ किया? आखिर वो कौन सी खसूसियात थी जो कि सबसे आला थी अरब कौम के अंदर? तो अरब कौम की खसूसियतों में से हमने उनकी फ़रासत और ज़हानत और उनकी क़ुव्वत हाफ़िज़ा पर ज़िक्र किया। अब हम ज़िक्र करेंगे अहले अरब की सखावत व फयाज़ी पे, ठीक है, यानी दरिया दिली पे, उनकी मेहमान नवाज़ी पर। लिहाजा इस वीडियो को देखने से पहले लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। अब आते हैं हम अपने मौजू पे कि जज़ीरे अरब का अक्सर हिस्सा लक व दक, सहराओं और रेगिस्तानों पर मुश्तमिल था। बारिश भी बहुत कम मिक़दार में बरसती थी। माइशत के दिगर ज़राए का भी फ़क़दान था, यानी कि बारिश वहाँ कम बरसा करती थी। ठीक है, सिर्फ़ रेगिस्तान ही रेगिस्तान रहा करता था। कई साल क़हत साले में गुज़र जाते थे। इसलिए अहले अरब की माशी हालत इस वक्त बड़ी नागुफ्तगा बात थी। यानी उनकी जो माशी हालत थी क़हत साली के दिनों में कुछ उस कदर ख़ास नहीं थी, थोड़ी सही नहीं थी। लेकिन उस गुरबत व नादारी के बावजूद अल्लाह ताला ने सखावत व फयाज़ी के जो सिफ़त उनको मरहमत फ़रमाई थी, उसकी तफसीलात जानने के बाद इंसान हैरत ज़दा हो जाता है। उनके अशआर का बेहतरीन हिस्सा वह है जिनमें उन्होंने अपनी फयाज़ियों और सखावतों का ज़िक्र किया है। उनका ये दस्तूर था कि रात को ऊंचे टीलों पर आग रोशन कर देते, ताकि अगर रात के वक्त किसी मुसाफिर का वहाँ से गुज़र हो तो वह उस आग को देखकर उन सहरा नशीन बद्दुओं के ख़ेमों तक पहुँच सके। और जब कोई भटका हुआ मुसाफिर आधी रात के वक्त उनके यहाँ पहुँच जाता तो उसके खातिर वह मदारत की वहद कर देते। एक शायर अपने ग़ुलाम को कहता है कि ए वाक़िद, ऊँचे टीले पर आग को जला, क्योंकि रात बहुत ठंडी है और सर्द हवाएं चल रही हैं। शायद कोई गुज़रने वाला तेरी आग को देख ले। अगर उस आग ने किसी मेहमान को अपनी तरफ खींच लिया तो तू आज़ाद होगा। और वो सिर्फ़ ऊंची जगहों पर आग ही नहीं जलाया करते थे, बल्कि इस ख़याल से कि शायद रात का मुसाफिर बीनाई से महरूम हो, यानी रात का मुसाफिर शायद अंधा हो और वो आग को ना देख सके, इसलिए वह खुशबूदार बखूर आग में छिड़क देते थे, जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाया करती थी। उससे उनका मकसद ये होता था कि अंधा मुसाफिर अगर आग को देखने से कासिर, यानी आग ना देख सके, फिर भी खुशबू सूंघ कर ही वह उनके पास पहुंच जा सकते हैं। उसके अलावा वह कुत्ते पाला करते थे। अपने रेवड़ों की हिफाजत के अलावा उन कुत्तों के पालने का ये मकसद भी था कि वह रात के सन्नाटे में भौंके, उनकी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचेगी और रात के सहरा नूर मुसाफिरान के ख़ेमों तक बआसानी पहुँच जाएगी। एक शायर ने अपने कुत्ते के बारे में अपने बेटे को वसीयत की है कि ए बेटे, मैं तुझे इस कुत्ते के बारे में वसीयत करता हूँ कि तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करना, क्योंकि उसमें ऐसी खूबियाँ हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये रात की तारीकी में मेरे मेहमान को उस वक्त मेरे पास ले आता है जब आग के जलाने वाला सो जाया करता है। ज़रा गौर करें कि अरब तो अरब
ان کے جانور بھی کس قدر وفادار اور مہمان نواز ہوتے کہ ان کا کام ہی ہوتا تھا مسافروں کو ڈھونڈنا اور ان کو ڈھونڈ کر لانا اپنے مالک تک کہ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ اور ان کی سخاوت کے چند واقعات بھی آپ ذرا غور کریں، سماعت فرمائیں۔ سالم بن قحفان کے پاس اس کی بیوی کا بھائی آیا تو اس نے اپنے اونٹوں سے اسے ایک اونٹ دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ رسی لے آؤ تاکہ وہ اس اونٹ کو اپنے اونٹوں کی قطاروں کے ساتھ باندھ دے۔ پھر اس نے دوسرا اونٹ دیا اور اپنی بیوی سے رسی طلب کی، پھر تیسرا دیا، اس کے لیے بیوی سے رسی طلب کی، یہاں تک کہ بیوی نے کہا میرے پاس تو اب کوئی رسی نہیں ہے۔ تو سالم بن قحفان نے کہا کہ اونٹ دیتے چلے جانا میرا کام ہے اور اونٹوں کے لیے رسیاں مہیا کرنا تیرا کام ہے۔ اس کی بیوی نے اوڑھنی اتار کر اس کی طرف پھینکی اور کہا کہ اس کو پھاڑ پھاڑ کر رسیاں بناتے جاؤ۔ تو سالم نے فی البدیہہ یہ اشعار کہیں کہ تو مجھے بخشش اور عطا میں ملامت نہ کرنا، اور اونٹ کا طلب کرنے والا جب بھی کوئی آئے تو اس کے لیے رسیاں مہیا کرنا، کیونکہ اونٹوں کے بچے جب تک انہیں چرنے کے لیے سبز گھاس ملتا رہے گا میری موت پر نہیں روئیں گے۔ میں اونٹوں کی مانند کوئی دوسرا مال نہیں دیکھتا جس کو بچا کر اپنے پاس رکھا جائے، اور جب حق ادا کرنے کا وقت آئے تو ان سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس کی بیوی بھی سخاوت اور فصاحت اور دریا دلی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ یہ شعر سن کر اس کی شاعری کی حس بھی بیدار ہو گئی، یعنی اس کے اندر کا شاعر جاگ اٹھا اپنی شوہر کی شاعری سننے کے بعد، اور اس نے فی البدیہہ جواباً یہ شعر کہیں جو کہ عربی میں ہے۔ اس کی ترجمے کو سماعت فرمائیں کہ اے قحفان کے فرزند، میں اس ذات کی قسم کھاتی ہوں جس نے میدانوں اور پہاڑوں میں ہر چیز کے رزق رسانی کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ جب تک اونٹ اپنے پاؤں پر چلتے رہیں گے میں رسیاں بنا کرتی رہوں گی، تم دیتے چلے جاؤ، اور جو مانگو گے ان کے جو آنے والے ہیں، جو سوالی ہیں جو در پہ آتے ہیں، اور وہ جو مانگیں گے ان کے لیے ان کے سامنے کبھی بھی بخل کا مظاہرہ نہ کرو۔ میرے پاس ان اونٹوں کے لیے رسیاں موجود پاؤ گے اور ساری علتیں دور ہو جائیں گی۔ ایک اور عجیب و غریب واقعہ سنیں کہ ابو ریاش لکھتا ہے کہ عمیلہ فزاری ابن عنقا فزاری کے پاس سے گزرا، وہ اپنی بکریوں کے لیے گھاس کاٹ رہا تھا۔ عمیلہ نے پوچھا اے ابن عنقا تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ اس نے جواب دیا گردش زمانہ، بھائیوں کی معذرت اور تیرے جیسے لوگوں کی بخل کے باعث میری یہ حالت ہے۔ یہ سن کر عمیلہ نے جواب دیا بخدا کل سورج طلوع ہونے سے پہلے تم ہماری طرح ہو جاؤ گے، یعنی تم ہماری طرح دولت مند ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ عمیلہ اس وقت نوجوان تھا، ابھی اس کی مونچھیں بھیگ رہی تھی، یعنی ابھی اس کی مونچھیں آ رہی تھیں۔ اور ابن عنقا نے ساری رات بستر پر پہلو بدلتے گزاری اور اسے ایک لمحہ کے لیے بھی نیند نہ آئی، اور وہ ساری رات عمیلہ کی بات پر غور کرتا رہا۔ کہ آخر وہ کون سی بات ہے جو اس نے راز کی طرح کہہ دی اور جسے سمجھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ ابن عنقا کی بیوی نے اس سے بے قراری کی وجہ سے اس سے وجہ پوچھی۔ اس نے سارا واقعہ اسے کہا اور اسے سنایا۔ بیوی نے اسے کہا تم دیوانے ہو گئے ہو، تمہاری عقل جاتی رہی ہے، تم نے اس نوخیز نوجوان کی بات کو اپنے پلے باندھ لیا ہے۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو ابن عنقا کی بیٹی نے اس سے کہا کہ اگر تم عمیلہ کے پاس چلے جاتے تو بہتر تھا، اس نے تمہارے ساتھ مال بانٹنے کا وعدہ جو کیا تھا۔ ابن عنقا نے کہا بیٹی وہ نوجوان اس وقت مدہوش تھا، اسے خبر نہیں کہ اس نے اپنی زبان سے کیا کہا ہے۔ باپ بیٹی ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک سامنے سے رات کی طرح اونٹوں، بکریوں، گھوڑوں کا ایک جھنڈ ان کی طرف آیا اور اس طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب یہ ساری چیزیں وہاں پہنچ گئیں تو عمیلہ نے بآواز بلند کہا کہ اے ابن عنقا ادھر آؤ، یہ میرا سارا مال ہے، آؤ آپس میں برابر برابر بانٹ لیں۔
چنانچہ اس نے نصف اونٹ، نصف گھوڑے، نصف بکریاں اور نصف غلام لونڈیاں اپنے پاس رکھ لیں اور دوسرا نصف ابن عنقا کے حوالے کر دیا۔ یوں برابر برابر تقسیم کر کے واپس چلا گیا۔ ایک اور شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اگر موت نے مجھے مہلت دی تو میں عمر کا ان نعمتوں پر شکریہ ادا کروں گا جو اگرچہ جلیل القدر ہے لیکن اس نے کبھی مجھ پر ان کا احسان نہیں جتلایا۔ وہ ایسا جوان ہے کہ اپنے دوستوں سے اپنی دولت کو چھپا کر نہیں رکھتا، اور اگر اس کا پاؤں پھسل جائے تو اس پر شکوہ سنج نہیں ہوتا، یعنی اس کا شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ اس نے میری حاجت کو وہاں سے دیکھ لیا جہاں وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے مخفی تھی۔ میری وہ حاجت اس کی آنکھوں کا تنکا بنی رہی جب تک وہ پوری نہ کر دی گئی۔ اہل عرب کی اشعار میں سخاوت و دریا دلی و فیاضی کی ایسے دلکش مناظر بیان کیے گئے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر انسان ان پر حیرت زدہ ہو جاتا ہے، تحسین و آفرین کے پھول نچھاور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ادب عالی اور خلق سامی کے ان ادب پاروں کو ایک ایک کر کے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں تاکہ وہ ان سے لطف اندوز بھی ہوں اور اہل عرب کے جذب فیاضی کی لامحدود وسعتوں کا بھی مشاہدہ کرے، لیکن مقام کی تنگ دامانی مزید تفصیلات بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ عرب میں ایسے عدیم المثال، عظیم المرتبت، دریا دل، سخی لوگ اور فیاض گزرے ہیں جن کے فیاضی اور سخاوت کے باعث تاریخ ان کو ہمیشہ یاد کرنے پر مجبور ہے۔ اس طویل فہرست میں سے چند مشہور سخیوں کا نام جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے تو حاتم طائی ہیں، دوسرے کعب بن ماما الایادی، تیسرے اوس بن حارثہ الطائی ہیں، چوتھے حرم بن سنان ہیں، پانچویں عبداللہ بن جدعان التیمی وغیرہم۔ ان کا نام و کرم و سخاوت میں ضرب الامثال کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ معاویہ حاتم طائی کی بیوی تھی، اس کی سخاوت کا ایک واقعہ سنایا، یعنی حاتم طائی کی بیوی نے اپنے شوہر حاتم طائی کی سخاوت کی ایک کہانی سنائی کہ جو قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ بھوک سے سارے جانور بھی ہلاک ہو گئے۔ ایک رات ہم سخت بھوکے تھے کہ بچے بھی بھوک کی شدت کے باعث رو رہے تھے۔ حاتم نے اپنے بیٹے عدی کو بہلانا شروع کیا۔ اچھا، یہ وہی عدی ہیں جو بعد میں صحابی رسول ہوتے ہیں، اسلام قبول کر کے یہ صحابی رسول تھے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حاتم طائی نے اپنے بیٹے عدی کو بہلانا شروع کیا اور میں نے صفانہ جو کہ بیٹی تھی اس کو بہلانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ سو گئے۔ پھر حاتم نے باتوں سے میری دلجوئی شروع کی تاکہ میں بھی سو جاؤں۔ مجھے اس کی حالت زار پر رحم آیا، میں نے یوں ظاہر کیا گویا میں سو گئی ہوں۔ اس نے بار بار پوچھا کیا تم سو گئی ہو، کیا تم سو گئی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، اور کچھ جواب کیا دیا بلکہ میں نے کوئی حرکت نہ کی اور کوئی جواب نہ دیا کہ اسے میرے سو جانے کا یقین ہو جائے۔ حاتم بھی خاموش ہو گیا۔ اس نے خیمے کے باہر نظر دوڑائی، اس نے دیکھا کوئی چیز اس کے قریب آ رہی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ اے صفانہ کے باپ، اے عدی کے باپ، اے حاتم الطائی، میں بھوک سے بلکتے ہوئے معصوم بچوں کے پاس سے آئی ہوں، میں ان کی ماں ہوں۔ حاتم نے کہا جاؤ ان بچوں کو لے آؤ، بخدا میں ان کو پیٹ بھر کھانا کھلاؤں گا۔ حاتم طائی کی بیوی اٹھ بیٹھی۔ میں نے کہا حاتم، یہ تم نے کیا کہا ہے؟ ان بچوں کو کیا کھلاؤ گے؟ تمہارے پاس تو اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ بھوک کے مارے روتے روتے سو گئے۔ وہ خاموشی سے اٹھا، اپنے گھوڑے کے پاس گیا، اسے ذبح کر ڈالا، پھر آگ جلائی، پھر اس پر گھوڑے کے گوشت کو بھنا اور اس عورت کو کہا کہ اپنے بچے کو خوب کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ، اور مجھے کہا تم بھی اپنے بچوں کو جگاؤ۔ میں نے عدی اور صفانہ کو جگایا۔ اس نے کہا بخدا یہ خست اور کمینگی کی انتہا ہے کہ تم لوگ کھاؤ اور میرے قبیلے والے بھوکے رہیں۔ چنانچہ وہ اپنے قبیلے کے ہر گھر میں گیا اور ان کو دعوت دی کہ جہاں آگ جل رہی ہے وہاں آئیں، اور اپنی دریا دلی اور سخاوت اور ضیافت کا سب کو نظارہ کروایا اور سب کو پیٹ بھر کھانا کھلایا، اور سب جمع ہو گئے، سب نے پیٹ بھر کھایا۔ حاتم اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، خوب پیٹ بھر کر کے کھایا، لیکن حاتم طائی نے ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہ ڈالا۔ ان کی سخاوت کا اندازہ لگا لیں کہ سب کو تو کھلا دیتی ہیں مگر خود نہیں کھاتے۔ یہ تھی عربوں کی سخاوت، ان کی دریا دلی۔ اور اس سے بھی ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہے جو حاتم الطائی کی موت کے بعد رونما ہوا۔
محرز جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلے عبد القیس کا ایک گروہ حاتم الطائی کے قبر کے پاس سے گزرا۔ اس کے نزدیک انہوں نے رات بسر کرنے کے لیے پڑاؤ کیا۔ ان میں سے ایک آدمی جس کا نام ابو الخیبری تھا اٹھا اور اس نے آ کر حاتم الطائی کی قبر کو لاتیں مارنا شروع کر دی اور کہا، ہم تیرے مہمان ہیں اے حاتم طائی، ہماری مہمان نوازی کرو۔ کسی نے اس کو کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مرے ہوئے شخص سے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا، قبیلے طے کہتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی شخص حاتم الطائی کی قبر کے پاس جائے اور رات وہاں بسر کرے تو وہ ان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ چنانچہ رات ہو گئی، سب سو گئے۔ آدھی رات کے وقت ابو الخیبری گھبرایا ہوا اٹھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہائے میری سواری، ہائے میری سواری۔ لوگوں نے کہا، تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے بتایا، میں نے حاتم الطائی کو خواب میں دیکھا، اس نے اپنی تلوار سے میری اونٹنی کو چیر ڈالا، میری اونٹنی کو ذبح کر دیا، میں سب کچھ دیکھتا رہا۔ حاتم طائی نے چند شعر کہیں جو مجھے یاد ہے۔ اے ابو الخیبری، تم ایسے آدمی ہو جس نے قبیلے پر ظلم کیا ہے اور اسے برا بھلا کہا ہے۔ تم اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک ایسے گڑھے پر مہمانی طلب کرنے کے لیے آئے ہو جس میں میں مدفون ہوں اور اس شخص کی کھوپڑی گل گئی ہے۔ کیا تو رات کے وقت میرے لیے مذمت کا ارادہ کرتا ہے، حالانکہ تیرے ارد گرد قبیلے طے آباد ہیں اور اس کے اونٹ بھی موجود ہیں؟ ہم اپنے مہمانوں کو سیر کرتے ہیں، پیٹ بھر کھانا کھلاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور اپنی اونٹنیوں کو دیر کے بعد دھوتے ہیں۔ یہ سب اس کے خواب میں حاتم الطائی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب جیسے اس کی آنکھ کھلی اور وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم اٹھے اور اس شخص کی اونٹنی کے پاس گئے تو اس کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا، چنانچہ ہم نے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کے کھایا۔ لوگوں نے کہا، حاتم الطائی نے زندگی اور موت میں ہماری مہمان نوازی کی ہے، اور اس آدمی کو جس کی اونٹنی ذبح کی گئی تھی اسے پیچھے سوار کر لیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یعنی ایک اونٹ پر دونوں عربی سوار ہو گئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں ایک شتر سوار ملا۔ شتر سوار اسے کہتے ہیں جو شتر مرغ کی سواری کرتے ہیں۔ عربوں میں شتر مرغ پہ بھی سوار رہتے تھے اکثر۔ تو ایک شتر سوار ملا، اس کے ہاتھ میں ایک دوسرے اونٹ کی نقیل تھی۔ اس نے پوچھا، تم میں ابو الخیبری کون ہے؟ اس آدمی نے کہا، میں ہوں۔ اس نے کہا، یہ اونٹ پکڑ لو، میں حاتم طائی کا بیٹا عدی ہوں۔ وہ مجھے خواب میں ملے اور میرے والد حاتم نے کہا کہ اس نے تمہاری اونٹنی ذبح کر کے تمہاری مہمان نوازی کی ہے۔ مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں سواری کے لیے اونٹ پہنچا دوں۔ چنانچہ اس نے اونٹ کی نکیل اس کو تھما دی اور خود چلا گیا۔ یعنی حاتم الطائی نے اپنے مرنے کے بعد بھی اب اس کے قبر کے پاس آنے والے سائل کی مہمان نوازی کی اور ان کی جو اونٹنی ذبح کی تھی اس کے بدلے میں مرنے کے بعد ایک اونٹنی اپنے بیٹے کے ذریعے عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کافی کچھ نوازتا ہے جس سے وہ مرنے کے بعد اللہ کی عطا سے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ عربوں کی یہ سخاوت دیکھیں جس کی مثال کسی قوم میں نہیں ملتی۔ تو جو ایک عام عرب، زمانے جاہلیت کے عرب کی سخاوت کا عالم یہ ہے، تو جو سارے نبیوں کا سلطان ہے، جو سید العرب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سلطان ہیں، سارے انبیاء کے سلطان ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا، ان کی مدد کا عالم کیا عالم ہوگا۔ جب حاتم الطائی مرنے کے بعد اپنی سخاوت کا اظہار کرتا ہے، اپنی فیاضی دکھاتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا تھا، تو ہمارے آقا علیہ السلام کتنی سخاوت اور کتنی فیاضی فرماتے ہیں اور آج بھی فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوب ذکر کرنا چاہیے اور ان سے ہر چیز میں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہم نے جو یہ موضوع تھا اہل عرب کی خصوصیت پہ، تو ان اہل عرب کی خصوصیت میں سے ہم نے اہل عرب کی یہ جو خاصیت تھی، ان کی سخاوت، ان کی دریا دلی، اس پر یہ بیان کیا۔ انشاءاللہ ہم اپنے آنے والی اگلی قسط میں اہل عرب کی شجاعت پر بات کریں گے۔ جی ہاں، ان کی بہادری یہ سب سے زبردست اور سب سے یونیک کوالٹی تھی عرب کی، جو کہ جوانی کے عالم میں موت کا تلخ پیالہ اپنے لبوں سے لگانا ایک عام بات سمجھا کرتے تھے۔ لہٰذا ہماری آنے والی اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔
اور اپنی دعاؤں سے نوازے، اور اپنی کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے پیش کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔